अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। रोटी, कपड़ा और मकान, ये उस अजीम शख्स के अल्फाज थे जिसे लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से जानते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश और उनकी फांसी, इस दौरान जो कुछ हुआ मुल्क के हालात के ऊपर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी हमारा मौजू तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश से लेके फांसी तक का दौरानिया जो था, उस दौरानिए के अंदर क्या कुछ हुआ, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म और सियासत को ड्राइंग रूम यानी बंद कमरों से निकालकर अवाम में लाने वाले रहनुमा 25 जनवरी 1927 को सर शाह नवाज़ भुट्टो के यहाँ अल मुर्तज़ा हाउस लाड़काना में पैदा हुए। सर शाह नवाज़ भुट्टो नामवर सियासतदान थे। तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं में से एक थे। बरसगीर, पाको हिंद, सिंध और बम्बई की सियासत के मरकज़ी सतून जाने जाते थे। भुट्टो ख़ानदान सिंध में आने से पहले ज़िला कोहसार के अहम कस्बे सरसा के एक गांव मौज़ा भुट्टो में आबाद थे और इसी मार्फत की वजह से उन्हें भुट्टो कहा जाता है। ये गांव अब भी सरासावती के किनारे आबाद है। सरसा एक अहम रेलवे स्टेशन भी था। सिखों के ज़माने में जब दरिया खुश्क हो गया, इस इलाके की फसलें तबाह बर्बाद हो गई, लोगों को कहत का सामना करना पड़ा, तो इस ख़ानदान के अफराद सिंध की तरफ हिजरत कर गए और तब जाके लाड़काना में मुकीम हुए। लाड़काना इनका आबाई इलाका नहीं है, ये लाड़काना में हिजरत करके आए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अगर बात की जाए कि उनकी शख्सियत कैसी थी, तो मैं कहूँगा उनकी शख्सियत तो बहुत ही भरपूर, आवाम को खींचने वाली थी, आवाम को जोड़ने वाली थी। उनकी तकरीरें कुछ ऐसी थी कि आवाम जो नहीं भी सियासत से वाबस्ता थी, वो भी सियासत से वाबस्ता होने लग गई थी। सर शाह नवाज़ भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिशप हाई स्कूल कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की और कैथेड्रल हाई स्कूल बम्बई से दिसंबर 1946 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और सितंबर 1947 में उन्हें अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस की जनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया गया, जहां पर 1950 में उन्होंने सियासत में BA ऑनर किया और इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से 1952 में उन्होंने MA ऑनर की डिग्री हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही अच्छे मुकर्रर थे, क्रिकेट भी खेलते थे। क्रिकेट का उन्हें शौक़ था, जो अहम तरीन शौक़ था वो उनका सियासत था, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तुलबा की सियासत में भी हिस्सा लेते थे। गर्ज हर लिहाज से एक होनहार तालिब इल्म थे। तालीम से फारिग होकर वो 1953 में पाकिस्तान लौटे और अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में जुज़वी तौर पर प्रोफेसर रहे और वकालत भी की, लेकिन उन्हें ना वकालत पसंद आई और ना ही प्रोफेसरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दरअसल अमली सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे। 8 अक्टूबर 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो जनरल अयूब को अपनी मार्शल लॉ कैबिनेट के लिए काबिल एतमाद एहलकार और वुज़रा की ज़रूरत थी जो पुराने सियासतदानों में से ना हो। चुनाचे उन्होंने इस कदर अपने एक दोस्त मिर्ज़ा की सिफारिश पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी काबीना में शामिल कर लिया और कामर्स की मिनिस्ट्री उनके हिस्से में आई, अगरचा बुनियादी तौर पर वो खारजा अमूर में दिलचस्पी रखते थे। अक्टूबर 1959 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को UNO में पाकिस्तानी वफ़द का कायद बनाकर भेजा गया और अमेरिका और रूस के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भुट्टो ने पेश किया। जनवरी 1960 में इनके महकमे तब्दील कर दिए गए। इत्तलात और कौमी तामीर नौ की वजारत इन्हें दे दी गई। बाद में इन्हें सुई गैस और बिजली के महकमे भी दे दिए गए। उस दौर में अयूब का अगर कोई ख़ास तरीन साथी समझा जाता तो वो भुट्टो था। 1962 के दस्तूर को आखिरी शक्ल देने में भी पेश रहे। 1963 में सदर जनरल अयूब खान ने इन्हें हलाल पाकिस्तान का तमगा दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख्वाहिश थी कि इन्हें वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया जाए। चुनाचे 1963 में इन्हें वज़ारत ख़ारजा दे दी गई।
وزارت خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کیے، چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی پیش رفت کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جنوری 1966 میں جب ایوب نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو بھٹو نے ناراضگی میں استعفیٰ دے دیا اور لاڑکانہ چلے گئے، لیکن ایوب کے لیے اعلان تاشقند کے بارے میں اکیلے جواب دہی بہت مشکل تھی، اس لیے وقتی طور پہ بھٹو کو منا لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں ان سے اعلان تاشقند کی حمایت بھی کروائی گئی۔ جون 1966 میں اچانک ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ بلا شبہ اس وقت بھٹو کے استعفے سے پوری قوم کو صدمہ ہوتا ہے۔ نہ صرف ایوب کی آمریت بے نقاب ہوتی ہے بلکہ عوام کے جذبات ایوب خان کے سخت خلاف اور بھٹو کو مظلوم قرار دے کر ان کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب بھٹو لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو مداحوں کی ایک کثیر تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ حالات کا باغور جائزہ لینے کے بعد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بھٹو ایک سوشلسٹ نہ تھے، وہ ایک جاگیردار گھر میں پیدا ہوئے، مگر ان کی والدہ کا تعلق جاگیردار خاندان سے نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والے ان سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ جاگیرانہ پس منظر کے باوجود وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے نتیجے میں غریبوں اور پسی ہوئی عوام کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح بھٹو کے مزاج کی تشکیل میں ان کا جاگیرانہ مزاج کے ساتھ ساتھ غریب پروری کا بھی جذبہ موجود تھا۔ اعلیٰ تعلیم نے انہیں لبرل تو بنا دیا تھا، مغربی مصنفوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے مغربی سیاست انداز بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ عوام کی نفسیات سے بھی آگاہ تھے اور جذبات کو کیسے ابھارا جاتا ہے یہ بھی خوب جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشلزم کا بھی اچھے سے مطالعہ کیا تھا اور وہ اختیارات کو مرکزی شخصیت یا مرکزی اداروں کے پاس جمع کرنے کا رجحان رکھتے تھے۔ ان تمام عوامل نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سوچ کے خد و خال کو تشکیل دے دیا تھا۔ بھٹو کے ذہن میں اپنی سیاسی جدوجہد کے خطوط بالکل واضح تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، بلیک، گرین اور ریڈ۔ ہر رنگ کا ایک مطلب ہے۔ گرین کلر اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، کالا کلر، بلیک کلر ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت اور ریڈ کلر انقلاب کی علامت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی تنظیم سازی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے طرز پر کی گئی تھی۔ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے جن کے درمیان قدر مشترک تھی تو صرف وہ یہ چیز تھی کہ عوام کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے۔ بھٹو کی تحریک نوجوانوں میں بہت مقبول تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی مقبول تھی، مگر پرامن نہیں تھی۔ اس لیے جلد اس کا وزن محسوس ہوا۔ اقتدار کی ایوانوں میں ایوب خان نے 13 نومبر 1968 کو بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا، مگر پی ڈی ایم کے زیر قیادت تحریک زور پکڑتے گئی۔ بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی قیدی جن میں بھٹو بھی شامل تھے رہا کر دیے گئے۔ ملک میں ازر سر نان مارشل لگا دیا گیا۔ 25 مارچ یعنی 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے صدر ایوب کے کہنے پر مارشل لا لگا کر اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سیاستدانوں کو ایک بار پھر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ 4 ماہ بعد سیاستدانوں کو محدود سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ بھٹو نے 13 نومبر 1969 کو رابطۂ عوامی مہم شروع کر دی اور پارٹی کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نئے انتخاب بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منعقد ہوں، ملک میں پارلیمانی نظام بحال کیا جائے۔ 28 نومبر 1969 بھٹو پنجاب کے دورے پر بہاولپور سے ملتان آ رہے تھے تو صادق آباد میں ایک ٹرک نے ٹکر مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر غلام مرتضیٰ کھر کی حاضر دماغی کی وجہ سے
بھٹو پر قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا اور اسی روز یحییٰ خان نے انتخاب کے لیے 5 اکتوبر 1970 کی تاریخ مقرر کر دی۔ انتخابات میں مغربی پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی پارٹی 2 سیٹوں کے علاوہ مکمل مشرقی پاکستان کے صوبے بنگال سے کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ 11 جنوری 1970 کو صدر یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ آئین بنتے ہی وہ اقتدار کو عوامی حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ 7 دسمبر سے 27 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کے عظیم سانحہ تک وہ نیا آئین بنانے کے پروگرام کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا، جس کے تحت یحییٰ خان اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرتا۔ اس دوران پاکستان کے دونوں صوبوں کی سیاسی جماعتوں اور عوام میں بے چینی بڑھتی گئی، سیاسی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 26 مارچ 1971 صدر یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ عوامی لیگ پر پابندی اور شیخ مجیب کی گرفتاری مشرقی پاکستان یعنی بنگال میں زبردست مظاہرے شروع ہو گئے اور انڈیا جو موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا ممکن نہیں تھا۔ انڈین فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ آل انڈیا ریڈیو سے خبر نشر کی گئی کہ مشرقی پاکستان میں آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 3 جولائی 1971 بھارت نے باضابطہ فضائی حملہ کیا۔ 27 اکتوبر 1971 کو روس بھارتی فوجی معاہدے پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ایک طرف پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، مگر اقتدار میں صدر کے ہواری موج میلے میں مصروف تھے۔ روس اور برطانیہ نے بھارت کو میزائل اور ٹینک مہیا کر دیے۔ 25 نومبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان کے 5 محاذوں پر زبردست جنگ شروع کر دی۔ جب جنرل یحییٰ اور اس کے حواریوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات حاصل کی تاکہ ملک کو بچانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بھٹو اس وقت تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر ملکی سلامتی کے لیے سفارتی سطح پر لڑنے کے لیے اقوام متحدہ روانہ ہو گئے۔ 12 سے 15 دسمبر 12 سے 15 دسمبر تک بھٹو نے سلامتی کونسل میں اپنے ملک کے دفاع کی بھرپور جنگ لڑی۔ 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement. مگر بدقسمتی سے 16 دسمبر کو انڈین فوجیں ڈھاکے میں داخل ہو گئی اور مشرقی پاکستان بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ مزید اقتدار میں رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اقوام متحدہ سے واپس بلا کے درخواست کی کہ وہ ملک کا نظام سنبھالیں۔ اس طرح 20 دسمبر 1971 کو حکومت سنبھالی بھٹو نے۔ اقتدار کی منتقلی کے وقت جنرل یحییٰ صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے۔
اس لیے جنرل یحییٰ کے اقتدار سے ہٹنے پر یہ دونوں عہدے بھٹو کو سنبھالنے پڑے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سربراہ مملکت 5 سال 6 ماہ 15 دن حکومت کی۔ اس دوران 1 سال 8 ماہ 25 دن صدر مملکت رہے، جبکہ 14 اگست 1973 کو آئین کے نفاذ کے بعد 5 جولائی 1977 تک انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان ملک و قوم کی خدمت کی۔ 1 جنوری 1972 سوات میں زمرد کی کانیں حکومت کی تحویل میں لے لی بھٹو نے۔ 8 جنوری 1972 یحییٰ خان اور جنرل حمید گل کو نظر بند کر دیا گیا۔ 21 جنوری 1972 مردان میں 300 کرایہ داروں کو دکانوں کا مالک بنا دیا بھٹو نے۔ 30 جنوری پاکستان دولت مشترکہ سے الگ ہو گیا۔ 29 فروری 1972 صدر بھٹو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا اور اس کے بعد کہا کوئی شخص 150 ایکڑ سے زائد زمین نہیں رکھ سکتا۔ 5 مارچ کو ساحل بلوچستان پر نئی بندرگاہ تعمیر کرنے کی ہدایات جاری کی۔ 19 مارچ بیمہ زندگی کا کاروبار قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ 21 مارچ 1972 عبوری آئین نافذ اور مارشل لا ختم کر دیا گیا اور بھٹو نے لاکھوں افراد کے سامنے عہدے کا حلف لیا۔ 2 جولائی 1972 معاہدہ شملہ پہ دستخط کیے گئے۔ 28 مارچ 1972 کراچی میں بھٹو نے ایٹمی توانائی بجلی گھر کا افتتاح کیا۔ 21 مارچ 1972 کو قانون بنایا 18 سال سے زائد عمر کے تمام پاکستانی شناختی کارڈ لازمی رکھیں گے۔ 12 مئی 1973 سندھ میں 3 لاکھ ایکڑ زمین 25,000 ہاریوں میں تقسیم کی گئی۔ 12 اگست 1973 مستقل آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 8 جنوری 1974 پنجاب کے وزارتی کونسل نے دیہی علاقوں میں بے گھر اور غریب افراد اور دستکاروں کو رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 5 مرلے عرضی مفت دینے کو آخری شکل دی۔ 21 فروری سے 24 فروری 1974 دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کی گئی۔ 20 اپریل 1974 سابقہ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ 19 مئی 1974 پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر عمل درآمد تیز کیا گیا۔ 13 جون 1974 بھٹو نے کہا جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ 11 اگست وزیر اعظم بھٹو پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش میں 22 افراد گرفتار کیے گئے۔ 8 ستمبر 1974 بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ 9 ستمبر 1974 برطانوی اخبارات نے قادیانیوں کے متعلق فیصلے کو سراہا اور لکھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر وزیر اعظم بھٹو نے پاکستان کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ 18 جنوری 1975 ختم نبوت کے خلاف عقیدے کا پرچار جرم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا۔ 25 مارچ 1975 پاکستان کے عظیم محسن اور سعودی عرب کے شاہ فیصل کو قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا اور 27 مارچ 1975 کو بھٹو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ 15 اگست 1975 بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، شیخ مجیب الرحمان قتل کر دیے گئے۔ 2 ستمبر 1975 بھٹو اور شہزادہ فہد کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، مختلف امور پر مذاکرات ہوتے ہیں۔
سعودی حکومت نے ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والوں پر فریضہ حج ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ 23 اکتوبر 1975 پاکستان کو 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کا رکن منتخب کر لیا جاتا ہے۔ 26 نومبر 1975 کو قومی اسمبلی میں جہیز بل پیش کیا جاتا ہے۔ اس بل کے تحت اگر کوئی 5,000 روپے سے زائد جہیز دیتا ہے تو اسے حکومت ضبط کر لے گی۔ 20 فروری 1976 وزیر اعظم بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے کے لیے سمجھوتا کر لیا۔ 1 مارچ 1976 جنرل ضیاء الحق نے بری فوج کے چیف آف سٹاف کا عہدہ سنبھال لیا۔ 2 مارچ 1976 پاکستانی تاریخ کی پہلی بین الاقوامی سیرت الکانفرنس میں شرکت کے لیے 43 ممالک کے ممتاز علماء اور دانشور اسلام آباد آئے۔ 23 مارچ 1976 کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 12 اپریل 1976 بلوچستان کے سابق گورنر محمد اکبر بگٹی کی 1.25 لاکھ ایکڑ عرضی کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ 12 مئی 1976 کو اخبارات اور جرائد میں غلط قرآنی آیت کی اشاعت جرم قرار دے دی گئی۔ 15 اگست 1976 بھٹو نے کراچی سے 36 میل دور محمد بن قاسم پورٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 7 مارچ 1977 پاکستان میں پہلی بار سول حکومت کی نگرانی میں قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوتے ہیں اور پی پی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ 28 مارچ 1977 بھٹو نے آئندہ 5 سالوں کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے یادگار اقدامات میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے 15 دسمبر 1971 جب وہ سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی تقریر بہت سخت اور زوردار تھی جس کے کچھ الفاظ کہ میں ہتھیار ڈالنے کی دستاویز لے کے نہیں جاؤں گا اور آپ سب اجلاس میں تاخیر کر رہے ہیں، اور کہا اگر ایسے ہے تو ہم لڑ کر مرنا پسند کریں گے اور پورا پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ تب تقریر کے صفحے پھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں جس کا مطلب یو این کے منہ پر مارنا تھا۔ آپ دکھاوے کے لیے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اور ان کا سب سے مشہور اور یادگار اقدام قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل پاس کرنا تھا، جس کی وجہ سے آج تک قادیانی کوشش میں ہیں کہ وہ اس بل کو ختم کرا دیں۔ مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا ہے۔ شاید یہی کچھ وجوہات تھی جو ان کو تختہ دار تک لے گئی۔ 11 مارچ 1977 پاکستان قومی اتحاد پارٹی نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا اور الزام لگایا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے اور دھاندلی سے جیتے ہیں، اور دھاندلیوں کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ 13 مارچ 1977 الیکشن کمیشن نے مختلف مقامات پر انتخابی بدعنوانیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بھٹو نے پاکستانی قومی اتحاد کے سربراہ کو خط لکھا، باضابطہ اور غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی، مگر 29 مارچ کو پاکستانی قومی اتحاد نے بھٹو سے سیاسی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ 30 مارچ 1977 کو بھٹو نے اپنی 12 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ 25 اپریل 1977 مولانا مفتی محمود اور وزیر اعظم بھٹو کے درمیان سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے تک بات چیت ہوئی، مگر یہ بھی بے مقصد ثابت ہوئی۔ 26 اپریل 1977 قومی اتحاد کے رہنماؤں نے سہالہ میں وزیر اعظم بھٹو کی تجاویز پر غور کیا کہ ایک سرکاری اعلان میں کہا گیا کہ فوج کو سول انتظامیہ کی امداد کے لیے آئین کے تحت طلب کیا گیا ہے، جو کہ بھٹو کی سیاست کے لیے قبر ثابت
ثابت ہوا آگے جا کر۔ 24 مئی 1977 مفتی محمود اور وزیر اعظم بھٹو نے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کے سفیر ریاض الخطیب کے ساتھ مذاکرات کیے۔ وزیر اعظم بھٹو اور اپوزیشن میں صلح کرانے کے لیے یاسر عرفات نے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ 29 مئی 1977 پاکستان قومی اتحاد اور حکومت کے درمیان سیاسی مذاکرات کے لیے تمام انتظام مکمل کر لیے گئے۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات میں جو 3 جون 1977 کو ہوئے، یہ طے ہوا اخبارات پر سینسرشپ کی پابندی ختم کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے تمام افراد کو رہا کر دینے کا فیصلہ کیا۔ 6 جون 1977 مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا ہے، جس میں انتخاب کروانے کے لیے 2 فارمولے پیش کیے جاتے ہیں۔ 7 جون 1977 حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوتا ہے اور انتخابات کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سرکاری فارمولے کو متفقہ طور پر قبول کر لیا جاتا ہے اور انتخابات 1977 کے مہینے اکتوبر میں کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 8 جون 1977 قومی اسمبلی توڑنے اور نئے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ 25 جون 1977 قومی اتحاد پارٹی نے قومی اتحاد کا مسودہ حکومت کو پیش کیا۔ 2 جولائی 1977 حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان نگران کونسل کے اختیارات پر اتفاق رائے ہو گیا اور 15 جولائی کو قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5 جولائی 1977 پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی، صوبائی گورنر اور وزراء ہٹا دیے گئے۔ 4 رکنی فوجی کونسل جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں قائم کر دی گئی اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہیں، تمام سرکردہ لیڈروں بما بھٹو کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب تھی جب بھٹو کو حراست میں لے کر مری میں نظر بند کر دیا گیا۔ 23 دن نظر بند رہے بھٹو۔ 28 جولائی 1977 چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور ملک کے دوسرے سیاسی رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا تاکہ وہ 18 اکتوبر 1977 کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو رہائی کے فوراً بعد کراچی چلے جاتے ہیں تاکہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر سکیں، لیکن 3 اگست 1977 کو پاکستان پیپل پارٹی کے متعدد عہدیدار نظر بند کر دیے گئے۔ پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فیصلہ ہوتا ہے پاکستان پیپل پارٹی اکتوبر کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ بھٹو فیملی کی کردار کشی کی مہم عروج پر تھی، مگر بھٹو کی تقریر ووٹروں کو ایک بار پھر اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ 3 ستمبر 1977 کی ایک صبح بھٹو پر پھر بھاری پڑ گئی۔ 70 کلفٹن کراچی میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک بار پھر بھٹو کی گرفتاری نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ گرفتاری کے بعد انہیں لاہور شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ بھٹو کی گرفتاری کی خبر سن کر کراچی میں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ مظاہرے میں بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ مارشل لا انتظامیہ کی طرف سے قید، سخت اور کوڑوں کی سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ 7 ستمبر کو بھٹو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیے جاتے ہیں اور 13 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ بھٹو کو رہا ہوئے ابھی 4 روز ہی گزرے تھے کہ انہیں 17 ستمبر کو ان کی اقامت گاہ المرتضی ہاؤس لاڑکانہ سے مارشل لا کے ضابطہ 12 کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 17 ستمبر کو جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا بھٹو پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر اس کا فیصلہ انتخابات سے پہلے ہی کر دیا جائے گا۔ 11 اکتوبر 1977 کو لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی۔ اس طرح بھٹو کو مستقل طور پر جیل میں بند کر دیا گیا اور آخری سانس تک مارشل لا انتظامیہ نے انہیں جیل میں ہی رکھا۔ ذوالفقار علی
بھٹو تقریباً 5 ماہ تک کوٹ لکھپت جیل میں رہے، جب مولوی مشتاق کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی اور بھٹو کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی تو بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل سے سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بھٹو کی زندگی کے آخری 323 ایام کا ذکر بہت لمبا ہے، وہ مختصر یہ کہ انتہائی اذیت اور کربناک حالت میں گزرے۔ جیل کے عملے تک کا رویہ بھٹو سے ہتک آمیز اور ظلمانہ ہوتا تھا۔ 6 فروری 1979 کو جب رحم کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی تو ہر شخص کا رویہ بالکل بدل گیا، سختی کی انتہا کی گئی جیل عملے کی طرف سے۔ سینٹرل جیل راولپنڈی میں بھٹو تقریباً 11 ماہ قید میں رہے اور اس دوران بھٹو کو جن افراد سے ملنے کی اجازت تھی ان کی تعداد صرف 25 تھی۔ سپریم کورٹ کے 7 میں سے 4 ججوں نے نواب محمد احمد خان کے مقدمے قتل میں بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت بحال رکھی تھی، جبکہ 3 ججوں نے ان تمام مقدمہ قتل کو مفروضے پہ مبنی قرار دیتے ہوئے بھٹو کو باعزت بری کر دیا اور ان کو فوراً رہائی کا حکم دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب 2 بجے تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے وقت آخری الفاظ تھے، اے خدا میری مدد فرما، میں بے گناہ ہوں۔ مولوی محمد حیات نے بھٹو کی میت کو بلا اجرت غسل دیا تھا۔ جب ان کو اجرت دی گئی تب انہوں نے تاریخی الفاظ کہے کہ میں نے عالم اسلام اور پاکستان کے بادشاہ کو غسل دیا، میرے لیے یہ سعادت بہت ہے، میں اجرت کیوں لوں اپنے بادشاہ کی میت کے غسل کی۔ میت کو خصوصی طیارے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ بھٹو کی لاش کو گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا اور وقت کے عظیم وزیر اعظم ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے اور ان کی سیاسی زندگی کا باب بند ہو گیا، مگر ان کی پھانسی سے جو خلا پیدا ہوا وہ نہ پر ہو سکا۔ بھٹو کہتے تھے میں مر کر بھی لوگوں کے دلوں اور تاریخ میں امر ہو جاؤں گا، اور ہوا بھی ایسے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ وہ مر کر بھی زندہ ہو گیا اور آمریت زندہ رہ کر بھی وقت آنے پر گمنامی میں گم ہو گئی۔